बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दिफ़ाए सुन्नत सीरीज़ में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी इस सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर बातचीत करते हैं और जो मुनकरीन अहादीस के एतराज़ात हैं उनके जवाबात देते हैं। और हस्ब रिवायत आज भी हमारे मेहमान हैं जनाब फ़ुआद भुटवी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके हम बहुत मशकूर व ममनून हैं कि वो अपना वक्त निकालते हैं हमारे लिए और आप नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। शेख, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया शेख। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे इस मौजू के ऊपर कि अल-ऐनु हक़्क़ुन, नज़र का लगना बरहक़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जिसका ये मफ़हूम है, क्या ये दुरुस्त है? और जो मुनकरीन अहादीस हैं इसके ऊपर जो तरह तरह के एतराज़ात करते हैं, उनके एतराज़ात की हकीकत क्या है? इस हवाले से हम शेख साहब से रहनुमाई लेंगे। शेख साहब, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि इस्लाम में इस हवाले से नज़र का जो लगना है, इस हवाले से इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है? और ये जो अहादीस हैं संदन दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। देखिए, नज़र का लगना, एक इंसान की नज़र दूसरे इंसान को लगना, ये बरहक़ है। और ये कदीम ज़माने से मुख्तलिफ़ जो सक़ाफ़तें हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अदियान हैं, मज़ाहिब हैं, उनके अंदर ये हतमी चीज़ है, बल्कि इसके अंदर कोई शक ही नहीं है। और दीन इस्लाम के अंदर, कुरान व हदीस के अंदर भी नज़र जो है वो उसके लगने का बयान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फ़रमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र का लग जाना ये बरहक़ है। और इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, जो कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, फ़रमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल-ऐनु हक़्क़ुन वलौ कान शैउन साबक़ल क़दरा सबक़तहुल ऐन, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि नज़र का लग जाना बरहक़ है, और अगर कोई चीज़ अल्लाह ताला की तकदीर से सबकर ले जाने वाली होती तो वो नज़र होती। यानी ये नज़र इस कदर ख़तरनाक है, इस कदर इसका अमल जो है वो मुअस्सिर और बहुत तेज़ी से असरानंदाज़ होता है कि ये अगर तकदीर को कोई चीज़ बदलने वाली होती या उससे सबकर ले जाने वाली होती तो ये नज़र होती, लेकिन तकदीर से सबकर ले जाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर होती तो नज़र का लगना होता। और इसी तरह कुरान करीम के अंदर भी इसकी बाकायदा जो है वो तईद होती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी अहादीस के अंदर नज़र लगने के बाद दम करने का जो है वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, जैसा कि सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कि आपने हुक्म दिया कि जब नज़र लग जाए तो दम करो, और आपने दम भी बताया कि ये दम करना चाहिए। इससे पता चलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस के अंदर एक तो नज़र की हकीकत और नज़र के लगने को वाज़ेह किया गया है, और दूसरा ये है कि उसका बाकायदा जो है वो इलाज भी बताया गया है, और उससे बचने के भी जो है वो तरीके बताए गए। मिसाल के तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सही हदीस के अंदर मौजूद है कि जब किसी मुसलमान में से तुम्हें कोई चीज़ जो है वो अच्छी भली लगे, उसका जिस्म, उसका लिबास, उसका कोई माल, कोई चीज़ उससे मुतल्लिक़ा, तो आप उस पर जो है वो बरकत की दुआ करो, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, इस तरह की कोई दुआ करो ताकि उसको जो है वो नज़र ना लगे। बेशक। और इसी तरह जैसा कि हज़रत सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है कि वो गुस्ल कर रहे थे, तो गुस्ल करते हुए उनको एक आदमी गुज़रा, तो उनका जिस्म सफ़ेद था, ख़ूबसूरत था। तो गुस्ल करते हुए उन्होंने कहा कि माशाअल्लाह पढ़ना भूल गए। उन्होंने कहा कि कितना खूबसूरत जिस्म है, तो इस तरह के अल्फाज बोले, तो उनको नज़र लग गई, बीमार हो गया। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी नज़र लगी है उसे कहो कि वो अपने तह बंद के नीचे वाला हिस्सा जो है वो उसको धोकर उसका पानी जो है वो मरीज़ जो है उसके ऊपर उसके छींटे मारे जाएं, या जैसे कि हदीस के अंदर उसका इलाज जो है वो बताया गया है। तो मकसद ये है कि इन तमाम अहादीस से पता चलता है कि दीन इस्लाम के अंदर इस्लाम का मौक़िफ़ ये है कि नज़र बरहक़ है, और इसका अमल जो है ये बहुत तेज़ी से होता है, और बहुत तेज़ी से ये असरानंदाज़ होती है दूसरे इंसान पर। और बाज़ ऐसी अहादीस भी मिलती हैं कि जिनके अंदर जो है वो इस तरफ इशारा मिलता है कि बाज़ लोग होते हैं कि जिनके अंदर ये वصف होता है कि उनकी नज़र बहुत जल्दी लगती है। अब या तो उनके किसी बुरे अमल की वजह से होता है,
یا ان میں دوسرے لوگوں کی بنسبت حسد زیادہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ احادیث کے اندر علاج بتایا گیا ہے۔ تو نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے، اور یہ تمام مذاہب کے اندر ہے، تمام جو ہے وہ ثقافتوں کے اندر یہ بات معروف ہے، اور نظر کا لگنا یہ جو ہے وہ مطلب کہ ثابت ہے۔ جو منکرین احادیث ہیں ان کے یہ عقلی اعتراض ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی نظر دوسرے آدمی کو لگ سکتی ہے، نظر تو نظر ہے، دونوں کی نظر ہے، تو عقلی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعتاً ہی وہ قرآن کریم پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تو نظر کا لگنا قرآن سے بھی ثابت ہے، نظر کا لگنا قرآن کریم سے ثابت ہے، اور میں اس کے بارے میں 2 دلائل جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل سورہ یوسف کے اندر ہے۔ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، اور یوسف علیہ السلام اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے خزانوں کے ان کے پاس ذمہ داری تھی، تو انہوں نے جب ان کو وہاں غلہ لینے کے لیے بھیجا تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی ان کو، انہوں نے کہا تھا کہ یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ اے میرے بیٹو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم ایک دروازے سے سارے کے سارے داخل نہ ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 یا 9 بھائی تھے، یا یوسف علیہ السلام کے جو 9 یا 10 بھائی تھے، وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ صحت مند تھے، قوی تھے، طاقتور تھے، لمبے لمبے قد و قامت والے تھے، اور خوبصورت بھی تھے بے شک۔ تو چونکہ اگر 10 کے 10 یا 9 جتنے بھی تھے وہ ایک دروازے سے اگر داخل ہوتے ہیں تو نظر لگانے والے کی نظر لگ جائے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف قسم کے دروازوں سے داخل ہونا۔ مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں احتیاط کا پہلو اختیار کیا ہے کہ کہیں ان کو نظر نہ لگ جائے۔ صحیح۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے سورہ فلق کے اندر آخری آیت کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اس کی تفسیر میں جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد سے مراد ایک تو حسد ہے اور دوسرا مراد نظر ہے، نظر کا لگنا، کہ مطلب آپ جانتے ہیں کہ نظر کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، اور حسد ہوتا ہے تو نظر لگتی ہے، بے شک، جیسا کہ اکثر علماء کا یہ جو ہے وہ موقف ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ پناہ مانگنے کا کہا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نظر بد سے اور حسد سے، جب حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ اب یہ 2 آیات جو ہیں ان سے بھی نظر کا لگنا ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نظر لگنے کی حقیقت کے بارے میں، اس کے اثر انداز ہونے کے بارے میں بے شمار دلائل ہیں، اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ضعیف احادیث ہے تو اس کے مقابلے میں بہت ساری احادیث صحیح ہیں، اگر یعنی تم کہتے ہو تو بہت ساری احادیث صحیح، اور قرآن کریم کی ان آیات سے گزشتہ جو ابھی ذکر کی گئی ہیں ان سے ان کی تائید بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت خصوصاً جو شرعی احکام ہیں ان کے صحیح یا غلط ہونے کو ہم محسوسات پہ معمول کر لیں، کہ مطلب یہ محسوس اگر ہوگی تو ہم مانیں گے، اگر محسوس نہیں ہوگی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر یہ لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور وہ محسوس نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی فلاں وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے، نظر آتا ہے آپ کو منتقل ہوتے ہوئے؟ آپ کو کس نے کہا کہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے؟ فلاں بیماری، فلاں شعائیں اثر انداز ہوتی ہیں، فلاں اثر انداز نہیں ہوتی، اور باقاعدہ اس سے وقایا کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اور تلقین کی جاتی ہے۔ ابھی ماضی کے اندر آپ کرونا وائرس کی اگر بات کریں تو کس قدر لوگوں کو جو ہے وہ فاصلے کروائے گئے اور سب کچھ کیا گیا۔ اگر پھر عقل کی بات کرتے ہو تمہاری تو ایک بات بھی نہیں ماننی چاہیے، یعنی وہ نظر آتی ہے ہمیں، یہ مطلب وائرس جب پھیلتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کئی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں جی یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، نظر آتی ہے لگتے ہوئے، جب ایک سے دوسرے منتقل ہوتی ہے۔ مطلب تمہیں نظر آتی ہے تو بتائیں۔ اچھا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن یہ سب لوگ بھی جو محسوسات پہ ایمان لاتے اور غیر محسوسات پہ ایمان نہیں لاتے، کہ جو چیزیں حسی ہم ان کو مانتے ہیں غیر حسی کو نہیں مانتے، تو روح ہے۔ اب کوئی ایسا انسان ہے جو کہتا ہے انسان میں روح نہیں؟ ہاں، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے انسان میں روح نہیں، لیکن جب انسان کے جسم سے روح نکلتی نظر آتی ہے آپ کو، کیسے پتہ چلتا آپ کو بندہ فوت ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کی علامات تو ہیں نا، موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ روح ہے انسان کے اندر۔ کوئی ایسا صاحب عقل لے کے آئیں جو یہ کہے کہ اس بندے کے اندر روح نہیں۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے اندر روح نہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کوئی بھی صاحب عقل اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ روح، حالانکہ روح نظر نہیں آتی۔ اگر بات تو محسوسات کی کرو تو پھر روح کا بھی انکار کرو،
جبکہ تم سب مانتے ہو کہ یہ انسان کی ڈیڈ باڈی ہے. ڈیڈ باڈی کیوں ہے جی؟ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے. کیا نکلتے تو ہمیں نظر آتی ہے یا ابھی تک وہ زندہ ہے یا نہیں؟ یہ آپ دیکھیں, یہ اگر محسوسات کی ہم بات کریں تو تم بھی تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ غیر محسوسات ہیں, تم ان پہ ایمان لاتے ہو, تم ان کو مانتے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر عقل کو, ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ عقل کو کوئی عمل دخل نہیں. عقل کو خصوصاً ایسی چیزیں جو غیبیات ہیں, یہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ بتایا اس وقت یہ سائنس, یہ ٹیکنالوجی, یہ ترقی, یہ آلات وغیرہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے, اور اس کی پہلے بعد میں ان کے دور میں کئی لوگوں نے تائید کی, مخالفین نے کسی نے رد نہیں کیا اس کا. اور دوسری بات یہ کہ اس دور کے اندر بھی جدید سائنس, جدید ترقی اتنی ہو چکی ہے کہ باقاعدہ جو سائنسدان ہیں, ڈاکٹر حضرات ہیں, اور جو تجزیہ نگار ہیں, اور جو صحافی لوگ ہیں, انہوں نے اس مسئلے پہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے. ایک امریکن صحافی ہے اور تجزیہ نگار عورت ہے, اس نے باقاعدہ جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر اور مختلف جو ہے وہ محلوں کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کے اندر جا کر اس کے جو نظر لگنے کا عمل ہے کہ اثر انداز ہے یعنی حقیقت ہے یعنی, اس پہ باقاعدہ اس نے تحقیق کی, کئی لوگوں کے پاس گئی ہے اور اس نے اس پہ باقاعدہ تھیسز جو ہے وہ لکھے ہیں اس کی باقاعدہ اس پہ مطلب کہ ایک پوری آپ سمجھ لیں کہ ریسرچ ہے. اور ریسرچ کے اندر اس نے نتیجہ یہ دیا کہ یہ غیر مسلم ہے. اس نے نتیجہ یہ دیا کہ نظر کا لگنا یہ برحق ہے. اور اس کے علاوہ ماسکو کے اندر کئی اور مختلف جو ہے وہ یورپ کنٹریز کے اندر باقاعدہ کئی یونیورسٹیز کے اندر اس پہ تحقیق ہوئی, اور سائنسدانوں نے اور جو ریسرچ اسکالرز ہیں انہوں نے, ڈاکٹر حضرات نے یہ تحقیق نتیجہ یہ پیش کیا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا, عام اس کی مثال اگر ہم دیکھیں مقناطیس ہے, مقناطیس آپ دور اگر اس کو مطلب رکھ دیں, کئی مقناطیس کی ایسی اقسام ہیں کہ وہ انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہیں, یعنی اس کے اندر جو کشش ہوتی ہے وہ انسان کے اندر اثر انداز ہوتی ہے, انسان کی نظر پہ اثر انداز ہوتی ہے. بہت ساری شعائیں ایسی ہوتی ہیں, کہتے ہیں جی فلاں شعاؤں سے بچیں, فلاں وائرس سے بچیں آپ, تو کیوں جی یہ نظر پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, آنکھ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. بلکہ عملی طور پہ میں اگر اس کی آپ کو ایک مثال دوں, مدینہ میں ایک علاقہ ہے جس کو بیضاء کہتے ہیں, وادی بیضاء اس کو کہتے ہیں. وہاں ہمارے عوام لوگ اس کو کہتے ہیں جی وادی جن ہے. اب اس میں کیا ہے, اس میں باقاعدہ کافی سال پہلے ایک ریسرچ کی گئی, اور اس ریسرچ کے اندر یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ دنیا کے مختلف ایسے علاقے اور خطے ہیں جہاں یہ مقناطیسی سسٹم ہے. اب ہوتا وہاں کیا ہے, جب آپ جاتے ہیں نا تو جاتے ہوئے گاڑی کا بہت جو ہے وہ بہت سپیڈ سے چلانی پڑتی ہے, لیکن گاڑی آپ فل ریس کرتے جائیں گے, گاڑی پیچھے کی طرف آئے گی. مطلب گاڑی کا بہت زور لگتا ہے انجن کا, اور بہت مشکل آپ کو نظر آتا ہے, جیسے گاڑی کو آپ بہت بڑی گھاٹی پہ آپ چڑھا رہے ہیں. لیکن جب گاڑی وہاں سے واپس آتی ہے نا, گاڑی نیوٹرل کر دی جاتی ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ کہ اس کا گیئر شیئر کچھ بھی نہیں. آپ اگر گاڑی ایسے چل سکتی تو چابی بھی نکال لیں تو گاڑی جو ہے وہ تقریباً 200 کی سپیڈ تک پہنچ جاتی ہے. بند گاڑی بغیر گیئر لگائے, بغیر کچھ کیے. اب وہاں جب سچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہاں مقناطیسی کشش ہے, مقناطیسی کشش ہے. ہمارے عوام لوگ جاہل وہاں کہتے ہیں جی وہ جن ہے جو دھکا لگاتے ہیں, ایسی یوٹیوب کے اوپر بہت سی مطلب ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, وادی جن اس کو کہتے ہیں دھکا. حالانکہ بہت سارے تجزیہ نگار اور بہت سارے لوگوں نے وہاں سرچ کی, انہوں نے کہا کہ ایسے مختلف دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بہت سارے خطے ہیں جن کے اندر یہ کشش پائی جاتی ہے مقناطیسی. اب مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی نظر ہے نا, اب انسان کی نظر کے اندر جب حسد مل جاتا ہے نا, تو حسد ملنے سے خون کھولنے لگ جاتا ہے. اس وقت اس کا جو ایک مؤثر ہوتا ہے, مؤثرات ہوتے ہیں, ان کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے, اور اس وقت وہ دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر حسد نہ ہو تو اس کے جسم سے ریز نکلتی ہیں, اس طرح ایسی ریز شعائیں نکلتی ہیں یا ریز نکلتی ہیں, کچھ بھی نکلتا ہے, وہ دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب عام نارمل حالت میں ہوتا ہے, اور جب اس کے اندر حسد اور بغض ہوتا ہے, اور حسد کے ساتھ آپ جانتے ہیں غصہ بھی ہوتا ہے, اور جب غصہ ہوتا ہے تو غصے سے انسان کے خون کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ پہلے والی نہیں رہ جاتی. تو اسی طرح پھر وہ اس کی نظر کے اندر سے بھی نکلتا ہے, اور جیسے اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے ایسے اس کی نظر کے اندر سے بھی نکلتا ہے. تو اس سے پھر وہ جب حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ مؤثر ہو جاتی. اور یہ بعض بندوں کے اندر مطلب کہ بکثرت پایا جاتا ہے, اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کی زبان کالی ہے, فلاں ایسا ہے. تو بلکہ باقاعدہ محدثین نے اور علماء نے تو یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ معروف ہو جائے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے, اس کو جو ہے وہ قید و بند میں رکھنا چاہیے. کچھ دیر کے لیے اس کو قید و بند میں رکھنا, اور وہ بسم اللہ ماشاء اللہ بھی نہیں پڑھتا, کوئی دعا بھی نہیں پڑھتا, تو اس کو قید و بند میں رکھنا چاہیے. چونکہ اب اس کو بند کرنا تو اس کی ذات سے متعلقہ ہے, لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو ممکن ہے کئی لوگوں کی اموات ہو جائیں. اور عملی طور پہ یعنی تجرباتی طور پہ, مشاہداتی طور پہ بھی
تمام دنیا کے آپ اگر میں مبالغہ نہ ہو تو کہوں گا 99% لوگ ایسے ہیں جو اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نظر لگتی ہے. بے شک. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کئی بندے کہتے ہیں جس کو فلاں کی نظر لگ گئی. یا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا, اس کے چہرے پر نشانات تھے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو دم کرو. نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دم کرنے کا کہا. تو اس کے علاوہ مختلف ادوار کے اندر ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جن واقعات سے یہ باقاعدہ پتہ چلا ہے کہ فلاں آدمی کی نظر لگ جاتی ہے, اور اس کی نظر جو ہے مؤثر ہوتی ہے اور اثر انداز ہوتی ہے, اور کئی لوگوں کی اس سے اموات ہوتی ہیں. اور یہ نظر جو ہوتی ہے بسا اوقات اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے, اور بسا اوقات اس سے بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. بسا اوقات انسان محسوس نہیں ہوتا کہ اس کو نظر لگی, انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ صرف ہڈیاں نظر آتا ہے. اللہ, یعنی اس قدر یہ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ العین حق, یعنی نظر کا لگنا یہ برحق ہے اور بہت تیزی سے لگتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی بھی صاحب عقل صاحب شعور جو ہے, جب اس کو مشاہداتی طور پہ بھی نظر آ رہا ہو, تجرباتی طور پہ بھی, تحقیق بھی ہو, دلائل بھی ہوں, سب کچھ ہو, اور پھر وہ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے لوگوں کے قلوب و اذہان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے, تاکہ حدیث پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور یہ چیزیں پھر لا کے کہہ کہ نہیں یہ سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو جو ہے وہ جو چیز پوری دنیا مان رہی ہے اور عملی طور پہ تجرباتی طور پہ ثابت ہے, اس کا انکار نہیں آپ کو کرنا چاہیے. ہاں البتہ سیدھا آپ کہہ دیں کہ ہم حدیث کو نہ ماننے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں, یا مطلب کہ ہم لوگوں کے قلوب و اذہان میں شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں, پھر بس یہی رہ گیا اور تو کوئی نہیں. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ تو عقلی بات کر رہے ہیں, بلکہ جو سائنس ہے, جدید ٹیکنالوجی ہے آج جو ثابت ہو چکی ہے اور انسان ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان چیزوں سے بھی یہ چیز ثابت ہو رہی ہے باقاعدہ سائنسی. جی بالکل, یہ جن لوگوں نے تحقیق کی ہے, سرچ کی ہے, انہوں نے آلات کے ذریعے کی ہے. بے شک. یعنی کہ یہ صرف عقلی باتیں ایسی نہیں ہیں جو کہ ہوا میں بیان کر دی جاتی ہیں, بلکہ اس کے اوپر وہ خود ریسرچ کر چکے ہیں. بہت شکریہ شیخ, اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ جو منکرین احادیث کا یہ اعتراض ہے وہ کس قدر بے بنیاد ہے, اور نظر کا لگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق برحق ہے, نظر لگتی ہے, جس کے اوپر باقاعدہ اسلام نے رہنمائی بھی کی ہے کہ آپ نے خود کو دم کرنا ہے, اپنے بچوں کو, اہل و عیال کو, اور آپ دم کروا بھی سکتے ہیں اس حوالے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ دعا بتلائی ہے نظر کے لگنے کے حوالے سے کہ آپ خود کو دم کیا کریں. انشاءاللہ ہم اپنے دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.